बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में खुश आमदीद कहता हूँ और इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, दो खबरें हैं और ये खबरें इसलिए इम्पोर्टेंट हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पूरा जो एहतसाब का नारा था इन्हीं खबरों के गिर्द घूमता है और हुकूमत की पॉलिसीज़, मीडिया के अंदर प्रेजेंस, चाहे वो अदालतें हों वहाँ पे भी जो केसेस इन द फॉर्म ऑफ जो उन्होंने पिटीशंस दायर की, ताहयात नाअहली का मामला हो, तो घूम फिर के राय साहब इसी मुद्दे पे है कि नवाज शरीफ बरतानिया में हुकूमत वापस लाना चाहती है और उनका बरतानिया में स्टे कैसे होगा, होम ऑफिस में ये रिपोर्ट्स पेश की जाएंगी, नहीं की जाएंगी, पाकिस्तान की अदालतों में पेश कर दी गई। अटॉर्नी जनरल कोशिश कर रहे हैं कि जो तौहीन अदालत की दरख्वास्त है उससे पहले अपोजिशन लीडर से पूछ सकें। ये सब कुछ हो रहा है। आज राय साहब एक रिपोर्ट जमा करवाई गई लाहौर हाई कोर्ट के अंदर और मेडिकल रिपोर्ट इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी के डायरेक्टर हैं डॉक्टर फयाज शाल, ये उन्होंने तैयार की है और जिसे अमजद परवेज़ एडवोकेट ने अदालत में जमा करवाया है। इसकी टाइमिंग भी बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अटॉर्नी जनरल ने कह दिया था कि हम तौहीन अदालत में जाएंगे और वक्त चूँकि करीब था, रेलेवेंसी थी, 10 दिन का वक्त दिया गया, तो उस तनाजुर में इसे पेश कर दिया गया। अच्छा राय साहब, इसके जो मदरजात हैं, जिसका सियासी पहलू है उस पर तो हम तफसील से बात करेंगे, लेकिन जो मदरजात इसमें लिखे गए वो ये कहते हैं कि अद्वियात जारी रखें नवाज शरीफ साहब, खुली फ़िज़ा में चहलकदमी करें, दौरान कोरोना से बचाव के इक़दामात भी करें, दुनिया में मौजूद कोरोना वायरस की आलमी वबा को देखते हुए नवाज शरीफ को हर तरह के सफ़र या अवामी मकामात जैसे हवाई अड्डों पर जाने से गुरेज करना चाहिए। अच्छा, और फिर उसमें यह भी लिखा गया कि कलसूम नवाज़ की वफ़ात के बाद नवाज शरीफ ज़्यादा दबाव में हैं, वो ज़हनी तनाव का शिकार हैं और ज़हनी दबाव के बगैर अपनी सरगर्मियाँ जारी रखें। वो अभी शदीद ज़हनी दबाव में हैं और ज़हनी दबाव से नवाज शरीफ की बीमारी मज़ीद बिगड़ सकती है। और रिपोर्ट में राय साहब ये भी कहा गया है कि कोरोना के सबब नवाज शरीफ को सांस का मसला भी हो सकता है, वो दिल के मरीज़ हैं और कोरोना वबा के सबब उनकी जान भी जा सकती है। लिहाजा जब तक नवाज शरीफ में की क्रोनरी एंजियोग्राफी नहीं हो जाती, वो सेहत सेंटर के करीब ही रहें और अद्वियात लेते रहें, यानी अस्पताल के करीब रहना है, अस्पताल में जाना नहीं है, इलाज नहीं करवाना, लेकिन अस्पताल के करीब रहना है। फिर उन्होंने दवाई की भी यहाँ पे एक लंबी लिस्ट दे दी है और फिर रिपोर्ट का हवाला भी करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात उन्होंने ये भी कही है कि अगर कोई शख्स इस हवाले से राब्ता करना चाहे मुझसे कर सकता है। राजा बड़े सीरियस सवाल आता है। एक तो कानूनी माहिरीन इस चीज़ को भी देख रहे हैं कि एक डॉक्टर अमेरिका से यहाँ पर आया, उसने देखा, उसने तारीखें भी इसका इंदराज किया है इस रिपोर्ट के अंदर, तो क्या ये काबिल कबूल रिपोर्ट्स हैं अमेरिका यानी होम ऑफिस में? क्योंकि टॉप डॉक्टर्स दुनिया के बरतानिया में भी मौजूद हैं और एक शख्स जिसका बुनियादी जो रीज़निंग है बरतानिया में रहने की वो है इलाज, वो रहता बरतानिया में है लेकिन रिपोर्ट्स अमेरिका से आ रही हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। और फिर इन रिपोर्ट्स को ये रिपोर्ट नहीं है क्योंकि ये एक ओपिनियन है डॉक्टर का, जो टेलीफोन पे भी लिया जा सकता है, जो किसी और तरह भी लिया जा सकता है। तो रिपोर्ट्स किधर हैं? क्योंकि आज भी जो मेडिकल बोर्ड है वो ये कहता है कि मेडिकल रिपोर्ट्स लाई जाएं, हमें किसी भी डॉक्टर की राय दरकार नहीं है। जी राय साहब। देखें, पहले तो ये जो 6-7 मियाँ नवाज शरीफ की बीमारी के मुतल्लिक मंदरजात सामने लाए गए हैं, इनमें से एक नुक्ता भी ऐसा नहीं है जो ये बता रहा हो कि मियाँ नवाज शरीफ को ये बीमारी है और मियाँ नवाज शरीफ का ये ट्रीटमेंट होना है और मियाँ नवाज शरीफ का ये ट्रीटमेंट हो रहा है। यानी कहा यह जा रहा है कि मियाँ नवाज शरीफ चहलकदमी करें। ये चहलकदमी का मशवरा तो डॉक्टर्स क्या, एक आप कह लें जनरलाइज जो है, ये हर शख्स दूसरे शख्स को कहता है कि आप वॉक करो, चहलकदमी करें, एक्सरसाइज करें। तो आप किसी भी डॉक्टर के पास चले जाएं, आपको कोई मर्ज ना भी हो, तो वैसे भी वो गपशप में भी आपको यही कहते हैं कि चहलकदमी किया करें, क्या आप एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करते हैं कि नहीं करते। फिर ये कह रहे हैं कि जी कोरोना से बचें,
اور یہ بھی ایک آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بڑی عام سی ایک ایڈوائس ہے جو پوری دنیا میں 7.5 ارب لوگوں کو دی جاتی ہے کہ کورونا سے بچنے کے لیے ماسک پہنیں، کورونا سے بچاؤ کے اقدامات کریں۔ تیسرا یہ کہ کیا دنیا بھر کے جو مجرم ہیں، دنیا بھر کے ایسے ملزمان جن کے اوپر عدالتوں میں جن کے خلاف فیصلے آ گئے اور وہ ملزمان سے مجرمان بن گئے، تو کیا کورونا کی وجہ سے ان سب کو آزاد کر دینا چاہیے، ان سب کے لیے جیل کے دروازے کھول دینے چاہیے، ان سب کے مقدمات ختم کر دینے چاہیے کہ اس وقت کووڈ کی صورتحال ہے تو ان سب کے اوپر مقدمات ختم کریں، چاہے ان کے اوپر قتل کے مقدمات ہوں، چاہے ان پر منی لانڈرنگ کے مقدمات ہوں، چاہے ان کے اوپر اس طرح کی میسو کرپشن کے الزامات ہوں جس طرح کے الزامات میاں نواز شریف پر ہیں اور عدالتوں سے وہ الزامات ثابت بھی ہو چکے ہوں۔ تو یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ کورونا سے ان کی سانس جو ہے وہ متاثر ہو سکتی ہے۔ تو میاں نواز شریف کو تو خدا نہ خواستہ اس وقت کوئی وہ کووڈ سے متاثر تو نہیں ہے، تو وہ 4 ہاتھ آگے جا کر یہ بتا رہے ہیں کہ ان کی سانس متاثر ہو سکتی ہے۔ تو یہاں پر جن لوگوں کو کورونا ہوا، جن سیاسی لیڈرز کو کورونا ہوا، بلاول بھٹو کو کورونا ہوا، شیخ رشید کو کورونا ہوا، اسپیکر قومی اسمبلی کو کووڈ ہوا، مریم نواز کو ہوا، خود شہباز شریف 2 مرتبہ اس سے متاثر ہوئے، تو پھر کس بنیاد پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ میاں نواز شریف کووڈ کی سچویشن کی وجہ سے پاکستان نہیں آ سکتے؟ اور پاکستان کے اندر ڈیلی کیس کتنا آ رہا ہے؟ یہ جو ابھی ایک ویو آئی ہے، جو پاکستان میں آنے والی ویوز میں سب سے زیادہ شدت والی ویو ہے، اس میں بھی اراؤنڈ 6,000-6,500 جو کیسز ہیں آن ایوریج پر ڈے وہ آ رہے ہیں۔ اور یو کے میں کتنے کیسز آ رہے ہیں؟ 100,000 سے بھی زیادہ پر ڈے کی ایوریج ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ کورونا کے حوالے سے یو کے زیادہ محفوظ ملک ہے یا پاکستان زیادہ محفوظ ملک ہے؟ پھر یو کے اندر جتنی اموات ہوئی ہیں کورونا سے، ان کا تو پاکستان کے ساتھ کوئی کمپیریزن ہی نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی پاکستان کی اموات کی شرح اور یو کے میں اموات کی شرح کو اگر کمپیئر کیا جائے تو پاکستان میں تو اموات پھر نہ ہونے کے برابر ہوئی ہیں۔ تو ایک تو ان کا یہ عذر بھی جو ہے وہ بالکل بے بنیاد ہے کہ کووڈ کی وجہ سے میاں نواز شریف جو ہیں وہ پاکستان نہیں آ سکتے، اور یہاں پر ان کی جان کو زیادہ خطرہ ہے کووڈ کی وجہ سے۔ تیسرا آپ یہ دیکھیں کہ میاں نواز شریف کی جو وہاں سے فوٹیجز سامنے آتی ہیں، ان کے ارد گرد جو لوگ ہوتے ہیں، صحافیوں سے جو بات کر رہے ہوتے ہیں، اسی طرح ان کے وہ جو 5-6 لوگ ہر وقت ناصر بٹ سمیت ان کے آگے پیچھے نظر آ رہے ہوتے ہیں، ان میں سے کبھی کسی نے ماسک نہیں پہنا ہوتا، اور میاں نواز شریف نے بھی ماسک نہیں پہنا ہوتا، اور کبھی کبھار اگر انہوں نے ماسک پہنا بھی ہو تو وہ ماسک جو ہے وہ صرف ان کی چن کے اوپر ہی ہمیں نظر آتا ہے، وہ کوئی ان کے ناک تک انہوں نے نہیں چڑھایا ہوتا۔ تو کون سے SOPs کے اوپر عمل کر رہے ہیں میاں نواز شریف وہاں پر؟ پھر میڈیکل رپورٹس کا مطلب یہ تھا کہ آپ یہ بتاتے کہ آپ کا یہ ٹریٹمنٹ آخری ہوا ہے، یعنی 2 ہفتے پہلے، 4 ہفتے پہلے، 6 ہفتے پہلے، اور 2, 4, 6 ہفتے کے بعد آپ کا یہ ٹریٹمنٹ ہونے والا ہے۔ اتنی کڈش قسم کی، اتنی مضحکہ خیز قسم کی یہ رپورٹ سامنے لائی گئی ہے کہ اس کے اوپر آپ دیکھیں سوشل میڈیا پر ایک طوفان ہے، میمز بن رہے ہیں، اور ایسے لوگ جن کا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے تو وہ بھی اس کے لطیفے گھڑ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف کو یہ بیماری لاحق ہے کہ جس کا علاج انہوں نے یہ بتایا ہے کہ آپ چہل قدمی کریں، کورونا سے بچاؤ کے اقدامات کریں، اپنی صحت کا خیال رکھیں، اور جب چہل قدمی کرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھیں، ٹریفک کی جانب دائیں بائیں دیکھیں، کوئی گاڑی تو نہیں آ رہی یہ دیکھیں۔ یعنی اس قسم کی ایک مضحکہ خیز قسم کی رپورٹ جو ہے وہ سامنے لائی گئی ہے۔ تو اسی وجہ سے آپ یہ بھی دیکھیں کہ ایک تو حکومت نے تو ظاہر ہے جو تحریک انصاف ہے وہ تو اس کے اندر ایک فریق ہے، اس نے تو اس رپورٹ کو مضحکہ خیز قرار ہی دینا تھا، لیکن یہاں پہ جو مسلم لیگ نون کے حمایتی گروپس ہیں، جو مسلم لیگ نون کے حمایتی دانشور ہیں، وہ بھی اس رپورٹ کو ڈیفینڈ نہیں کر پا رہے، بلکہ ان میں سے بھی کئی ایسے ہیں جو تنقید کر رہے ہیں کہ اگر یہ رپورٹ بنانی تھی تو کوئی مستند رپورٹ بنانی تھی، اگر کسی اپنے بندے سے بنوانی تھی تو اس کے اندر 2-4 بیماریاں آپ ڈلوا لیتے، کیا فرق پڑتا؟ کیونکہ آپ نے ایک ڈاکٹر کو ٹریول کروایا، اپنے من پسند ڈاکٹر کو من پسند رپورٹ بنوانے کے لیے امریکہ سے برطانیہ، تو پھر آپ کوئی 2-4 سنگین اس کے اندر کوئی مندرجات ایسے ڈلوا دیتے کہ جس سے پتہ چلتا کہ میاں نواز شریف بڑے بیمار ہیں۔ میاں نواز شریف وہاں پہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، میاں نواز شریف وہاں پہ حسن نواز کے دفتر میں جاتے ہیں، کارکنوں سے ملتے ہیں، اور تو اور
ہر چوتھے پانچویں دن دیکھتے ہیں ہم کہ ایک فوٹیج وہاں سے آتی ہے جس میں مسلم لیگ نون برطانیہ کے کارکن جو ہیں وہ گلدستے لے کے پہنچے ہوئے ہوتے ہیں اور میاں نواز شریف کو پیش کر رہے ہوتے ہیں. نہ انہوں نے ماسک پہنا ہوتا ہے، نہ میاں نواز شریف نے ماسک پہنا ہوتا ہے. تو یہ تو صرف اور صرف دباؤ جو آیا حکومت کی جانب سے، ایک جو موو کیا گیا تھا کہ شہباز شریف گارنٹر بنیں گے، ضامن بنے تھے، اور ایک بیان حلفی انہوں نے دیا تھا لاہور ہائی کورٹ میں کہ میری گارنٹی ہے میاں نواز شریف 6 سے 8 ہفتے میں واپس آئیں گے. تو ان کے اوپر ایک دباؤ تھا، یہاں پہ میڈیکل کمیشن بھی بن گیا تھا اور شہباز شریف کے خلاف توہین عدالت کی ایک درخواست دائر کرنے جا رہی تھی حکومت. تو اس وجہ سے یہ ایک خانہ پوری کی گئی ہے. لیکن ہاشمی صاحب اب یہ لاہور ہائی کورٹ کا امتحان ہے، یعنی ایک ایسی رپورٹ مضحکہ خیز جس کا پاکستان کے 22 کروڑ عوام مذاق اڑا رہے ہیں. پاکستان کا ہر ایسا بندہ جو کہ کوئی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سیاسی سمجھ بوجھ نہ بھی رکھتا ہو، وہ بھی اس رپورٹ پر ہنس رہا ہے. تو لاہور ہائی کورٹ کے جج صاحبان جہاں اب یہ کیس لگنا ہے، جہاں یہ رپورٹ سبمٹ کی گئی ہے، کیا ان کو اندازہ نہیں ہوگا کہ یہ رپورٹ کس قسم کی ہے، اس کے اندر عدالت سے کیا مذاق کیا گیا ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ شہباز شریف کو بلا لے عدالت اور ان سے کہے کہ اپنے ذرا بھائی صاحب سے پوچھیں کہ یہ کس قسم کی رپورٹ ہے، اس رپورٹ میں کس بیماری کی نشاندہی کی گئی ہے. اور یہ جو آپ ہمیں بتا رہے ہیں 4 5 6 نکات، چہل قدمی کریں اور صحت مرکز کے پاس رہیں، یہ کس قسم کی ریکمنڈیشنز ہیں؟ اور اس سے پہلے کون سی میڈیکل رپورٹس ایسی ہیں جن کے اندر اس قسم کی ریکمنڈیشنز کی گئی ہوں کہ آپ باقی ساری پولیٹیکل ایکٹیویٹیز تو کریں لیکن اپنا جو صحت کا مرکز ہے اس کے قریب ہی رہیں؟ اور کیا آپ نے نوٹ کی ہے رائے صاحب، آپ نے ایک بات آپ نے نوٹ کی ہے کہ وہ لوگ جو پاکستان سے آتے ہیں، یعنی ایاز صادق صاحب آئے پاکستان سے، یعنی آدھی دنیا کا چکر کاٹ کے آئے، فنکاروں سے ملاقات ہوئی، آدھی دنیا کا چکر کاٹ کے آئے، وہ نواز شریف صاحب سے ملتے ہیں. دے آر ایکچولی کیرنگ سم تھنگ، کیریئر تو ہو سکتے ہیں نا کرونا کے، اور وہ لوگ جا کے ملتے ہیں، ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. تو نواز شریف صاحب، یہ ڈاکٹر صاحب کو شاید ان کی نواز شریف صاحب کی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کا اندازہ نہیں ہے کہ یہ کتنی روزانہ کی بنیاد پہ ان کا جو لوگوں سے میل جول ہے، ملاقاتیں ہیں. وہ تو جس طرح کا انہوں نے لکھا کہ کرونا سے اپنے آپ کو دور رکھیں، تو میرا خیال ہے کہ دور رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی سے بھی دور رکھیں. ہاشمی صاحب، کوئی ڈاکٹر صاحب ذرا زیادہ سمجھدار ہوتے تو پلیٹلٹس ہی ڈال دیتے کہ کچھ اوپر نیچے ہو گئے. ابھی ریسنٹلی 50 نمبر ڈلا ہے اس میں 50 کا نہیں، وہ ڈال دیتے کہ کچھ ریسنٹلی اوپر نیچے ہو گئے ہیں اور سٹیبل نہیں ہے جس طرح سے یہاں پہ کیے گئے تھے. تو ڈاکٹر صاحب بھی، میں کہتا ہوں الفاظ اس طرح کے مناسب نہیں ہیں بولنے، لیکن ڈاکٹر صاحب نے بھی نالائکی کا ہی مظاہرہ کیا ہے اور میاں نواز شریف کا مذاق بنوا دیا ہے. پھر ظاہر ہے کہ اپنی جان بچائیے رائے صاحب، اپنی جان بچائیے. ڈاکٹر نہیں لکھ کر دے سکتا، انہیں پتہ ہے کہ امریکہ سے بھی پیسے بھی کھڑے کیے ہیں اور لکھ کے بھی نہیں دے سکتا کہ چیلنج نہ ہو جائے. امریکہ میں لوگ جا کے کاؤنسلز کو، جو ریگولیٹری باڈی ہے، شکایت لگا سکتی ہے ان کی. اب تو بڑے سنجیدہ نوعیت کے سوال ہی اٹھائے جا رہے ہیں کہ امریکہ کے ڈاکٹر کی لیگل حیثیت برطانیہ میں کیا ہے، کیا وہ کر سکتا ہے. اور یہ بھی سوال رائے صاحب بڑا امپورٹنٹ ہے، اس پہ بھی ہمیں یاد رکھنا ہوگا کہ ایک شخص برطانیہ آیا تو کیا کوئی شخص جو امریکی نژاد ہو، جس کا امریکی نیشنلٹی ہو، وہ برطانیہ میں پریکٹس کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. اگر وہ برطانیہ میں آتا ہے اور اسے ڈکلیئر کرنا پڑے گا وہ کس پرپس کے لیے آ رہا ہے، بزنس ریزنز تھی، کیا تھی، ہمیں یہ بھی چیک کرنا پڑے گا. اور وہ یہاں پر آیا، اس نے اپنے لیگل پروفیشن کو اپناتے ہوئے نواز شریف صاحب کو ملے، جیسا کہ رپورٹ میں لکھا ہوا ہے، بطور ڈاکٹر. تو اب مقصد یہ ہے کہ کیا اس وقت لیگل جو امیگریشن لاز یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اگر کام کی نوعیت سے یہاں پر آنا ہے، آپ کو پہلے ڈکلیئر کرنا پڑے گا. کیا ڈکلیئر کیا گیا؟ نمبر 1. اور کیا کوئی ڈاکٹر بغیر کسی اجازت نامے کے برطانیہ میں پریکٹس کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. آپ کو باقاعدہ unless and until آپ کی جو پیرنٹ انسٹیٹیوشن ہے وہاں کا آپ کے پاس پرمٹ ہو، آپ کام کر سکتے ہو. یہ بڑے لیگل اور امپورٹنٹ سوالات ہیں جس پر بھی میرا خیال ہے کہ آپ دیکھیں گے کچھ دنوں کے اندر یہ عدالت میں اٹھائے جائیں گے کہ جی اس کی تو کوئی لیگل حیثیت نہیں ہے. میری 2 لوگوں سے یہاں پر بات ہوئی ہے ڈاکٹر سے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ صرف اور صرف رائے صاحب opinion ہے ایک ڈاکٹر کا. دس از ناٹ میڈیکل رپورٹ. میڈیکل رپورٹ وہ ہوتی ہے جس میں باقاعدہ کوئی ٹیسٹ دکھائے جائیں کہ ہم نے کیا پایا، اپنی ان فائنڈنگز کے اندر کیا دیکھا. یہ تو ایک اوپینین ہے ڈاکٹر کا جس کو لوگ یہاں پہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم اسے چیلنج کریں گے.
اچھا ہمیں یہ بھی بتائیں کہ یہ جو پہلے رپورٹس آتی تھیں جو لاہور ہائی کورٹ میں سبمٹ کی گئی تھیں، جو ایک برطانوی ڈاکٹر سے سرٹیفائی کروا کے یہ بھیجتے تھے، اس مرتبہ انہوں نے یہ آپشن کیوں لیا کہ امریکہ سے ایک ڈاکٹر کو ٹریول کروایا اور پھر اس سے یہ رپورٹ نما ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈاکومنٹ بنوایا، لیکن جو پہلے ایک برطانوی ڈاکٹر ان کی رپورٹس بھیجتا تھا ڈیوڈ لارنس. اس جی تو ان کی رپورٹس کیوں نہیں بھجوائی گئی اس دفعہ؟ میں نے 2 دفعہ ڈیوڈ لارنس سے بات کرنے کی کوشش کی ہے، اور ان کی جو سیکریٹری تھی انہوں نے کافی ڈیٹیل میری بات سنی، میرا نام درج کیا، اور وہ پوچھتی رہی کہ آپ نے کس موضوع پہ بات کرنی ہے، کیوں کرنی ہے، کیا ہے. میں نے ان سے کہا کہ جی کچھ سوال ہیں میرے اور میں انہیں کو بتاؤں گا، اور صرف ڈیوڈ لارنس سے ہم نے بات کرنی ہے. تو اس پہ رائے صاحب انہوں نے کوئی گفتگو نہیں کی اور خاموشی ہے. لیکن بعض لوگ یہ بات کر رہے ہیں، ہو رہی ہے، آئی ایم ناٹ شیور کہ اٹ از کنفرم اور ناٹ، کہ شاید ڈیوڈ لارنس کی رپورٹ انہوں نے اس لیے نہیں لی، شاید انہیں اپنی مرضی کی رپورٹ جو چاہیے تھی یا جو ڈیٹیلس چاہیے تھی ویسی نہ مل سکی ہوں. لیکن اگر آپ ڈیوڈ لارنس، چونکہ میرے پاس ایسی کوئی کانکریٹ چیز نہیں ہے تو میں اسے اتھارٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتا. لیکن رائے صاحب جو پچھلی ڈیوڈ لارنس کی رپورٹ تھی یا یہ رپورٹ ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. ڈیوڈ لارنس نے بھی کہا تھا چہل قدمی کریں. ڈیوڈ لارنس کی اس کی رپورٹ کے اندر بھی، جو رپورٹ نہیں اوپینین کے اندر کہا تھا کہ یہ تناؤ کا شکار ہیں، بیوی کے جانے کے بعد بہت پریشر کے اندر ہیں، ہسپتال کے قریب رہیں، ان کی سرجری ہو سکتی ہے. جو امپورٹنٹ سوالات اس رپورٹ کے بعد اٹھائے جا رہے ہیں نا، وہ یہ ہے کہ الیکٹیو سرجری، نان الیکٹیو سرجری، نواز شریف صاحب کی زندگی کو خطرہ. جب آپ یہ بات کرتے ہیں نا کہ جی تو خطرے کا مطلب ہے کہ فوری نہیں اٹھایا جائے، ہسپتال لے کر جائیں، ان کی سرجری کر دیں. تو ایسی تو کوئی صورتحال نہیں ہے. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ کووڈ کی صورتحال میں بہت ہائی رسک فیکٹر ہوگا. برطانیہ میں، پوری دنیا میں، امریکہ میں تو سب سے زیادہ رائے صاحب ہم نے کیسز دیکھے کووڈ کے. تو کیا وہاں پر اس نوعیت کی سرجریز ہونا کیا بند ہو گئی؟ نہیں ہو گئی. کیا برطانیہ میں ایسی سرجریز ہونا بند ہو گئی؟ نہیں ہو گئی. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو اب منحصر ہے اس بندے پہ، وہ کب اپنا آپریشن کروانا چاہتا ہے، جو ہمیں جو سمجھ میں آ رہی ہے. کیونکہ اگر یہ اتنا ہی ضروری ہوتا کہ فی الفور ان کی ایکسرسائز جو آپریشن کروایا جائے تو اب تک تو آپریشن ہو چکا ہوتا. دوائیوں کی بنیاد پر جو میری ایک ڈاکٹر سے بات ہوئی امریکہ کے اندر، وہ یہ کہتے ہیں کہ برطانیہ میں جس قسم کی یہ سرجری کی بات کر رہے ہیں، دوائیوں پہ رکھ کر ان کو مینٹین کیا جا رہا ہے، ان کی ہیلتھ کو لک آفٹر کیا جا رہا ہے. تو برطانیہ میں پروسیجرز فرق ہیں ایز کمپیئر ٹو امریکہ. امریکہ میں تو کہا جائے گا کہ آپ فوری سرجری کر دیں، لیکن امریکہ کے اندر شاید اس طرح کی جو بات ڈاکٹرز نہیں کرتے، کیونکہ یہ انتہائی میڈیکل نوعیت کی انفارمیشن تھی. تو جن صاحب سے میری یہ بات ہو رہی تھی تو وہ اس چیز پر بضد تھے کہ ہماری پریکٹسز امریکہ کی اور برطانیہ کی میں فرق ہے، اور یہ عین ممکن ہے کہ برطانوی ڈاکٹرز نے انہیں کہا ہو کہ آپ میڈیسن کے اوپر جو ہے وہ رہیں، یا میڈیسن کے اوپر آپ کو رکھا جائے گا اور میڈیسن ہی اس کا حل ہے. تو اس طرح کی بات انہوں نے کہی. لیکن میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ آئی ایم ناٹ این اتھارٹی، آئی ایم کوٹ ان کوٹ جو مجھے ڈاکٹر نے انفارمیشن دی. لیکن نواز شریف صاحب کا جہاں تک تعلق ہے، اب ان سے لوگ روک کر ان سے سوال کریں گے، پوچھیں گے کہ سر آپ چہل قدمی کر رہے ہیں. آپ نے میمز کا ذکر کیا نا کہ میمز بن رہے ہیں، تو جب وہ چہل قدمی کرتے ہوئے نظر آئیں گے تو لوگ پوچھیں گے سر یہ چہل قدمی ہو رہی ہے ڈاکٹر کے مشورے پر. جب لوگ ان سے ملنے آئیں گے تو پوچھا جائے گا کہ آپ کو تو کہا گیا تھا کہ آپ نے لوگوں سے نہیں ملنا، تو یہ کیا ہے؟ اب وہ خود بھی احتیاط کریں گے. یہ بھی میں آپ کو بات بتاؤں. لیکن آج کی جو پکچرز تھی لندن جو ان کا سیکریٹریٹ ہے وہاں پہ، تو لوگ اسی طرح آ جا رہے تھے، اور عابد شیر علی وہاں پہ ہمیں نظر بھی آئے. اس کے علاوہ بھی صحافی وہاں پہ پہنچے ہوئے تھے. تو سر مشکلات انہوں نے، جو ان کے بیربل ہیں رائے صاحب، جو میں ہمیشہ انہیں کہتا ہوں، بیربل ہمیشہ انہیں الٹے مشورے دیتے ہیں اور بیربل انہیں مروا دیتے ہیں. تو اب اس چیز کو جسٹیفائی کرنا ہوم آفس کے اندر، جسٹیفائی کرنا کسی اور لیگل پلیٹ فارم کے اوپر شاید ان کے لیے مشکل ہو جائے کہ رپورٹس برطانیہ سے کیوں لائی گئی، یہاں سے کیوں تیار نہیں کروائی گئی، امریکہ سے کیوں لائی گئی. راز صاحب ہیونگ سیڈ دیٹ، اب جو دوسری جو سچویشن مجھے جو لگتی ہے، اور آئی اسٹرانگلی بلیو ان دس، پاکستان کی حکومت نے تو رائے صاحب اس کو انکار کر دیا ہے. اب آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاملہ رکے گا، یا یہ معاملہ ختم ہو جائے گا، یا حکومت اسی طرح میڈیا کھیلے گی اور اس کے بعد کچھ نہیں ہوگا؟ دیکھیں ہاشمی صاحب، دو چیزیں ہیں.
ایک تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ اب اس مضحکہ خیز معاملے کو کتنی سنجیدگی سے دیکھتی ہے، اور کیا لاہور ہائی کورٹ اب اس مرتبہ کم سے کم اس قسم کا فیصلہ نہیں کرتی جس طرح سے 50 روپے کے سٹیمپ پیپر کے اوپر میاں نواز شریف کو باہر جانے دیا گیا تھا، اور شہباز شریف کے جھوٹے بیان حلفی پر میاں نواز شریف کو بیرون ملک جانے کی اجازت دی گئی تھی۔ بعد میں شہباز شریف کو ایک مرتبہ بھی سمن کر کے لاہور ہائی کورٹ نے یہ پوچھنا گوارا نہیں کیا کہ آپ نے جو ایک جھوٹی ضمانت دی تھی اور جھوٹا بیان حلفی جمع کرایا تھا کہ میاں نواز شریف واپس آئیں گے 6 سے 8 ہفتے میں ٹریٹمنٹ کروا کے، تو وہ واپس نہیں آئے، تو اب آپ بتائیں کہ ہم آپ کے ساتھ کیا کریں۔ اب لاہور ہائی کورٹ کے سامنے یہ جس قسم کی مضحکہ خیز رپورٹ سامنے لائی گئی ہے، اس پر ہونا تو یہ چاہیے کہ بڑے تگڑے قسم کے ریمارکس آئیں، شہباز شریف کو بھی بلایا جائے، ان کے وکلاء کو بھی بلایا جائے، اور ان سے پڑھوائی جائے یہ رپورٹ، اور ان سے پوچھا جائے کہ کس قسم کی یہ رپورٹ ہے اور وہ کون سی بیماری ہے میاں نواز شریف کو اس وقت جس کا علاج پاکستان میں نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر اوپن ہارٹ سرجریز تو پاکستان کے اندر ہو رہی ہیں، اور میاں نواز شریف کی اب کوئی اوپن ہارٹ سرجری نہیں ہونی۔ ان کی ایک اوپن ہارٹ سرجری مریم نواز کے مطابق ہو چکی ہے، اور وہ بڑی میجر سرجری تھی۔ تو میاں نواز شریف یہاں سے جب گئے تھے لندن، تو یہ بنیاد بنا کر نہیں گئے تھے کہ ان کو کوئی دل کی تکلیف ہے اور ان کی کوئی اوپن ہارٹ سرجری ہے۔ اس وقت تو یہ کہا گیا تھا کہ ایک مسٹیریس سی بیماری ہے، بڑی پراسرار قسم کی بیماری ہے، جس کی وجہ سے ان کے پلیٹلیٹس جو ہیں وہ اوپر نیچے ہو رہے ہیں، فلکچویٹ کر رہے ہیں، اور ان کے لیولز کبھی گر رہے ہیں، کبھی اوپر جا رہے ہیں، پتہ نہیں ڈاکٹر عدنان اس وقت کیا کر رہے تھے۔ تو یہ کہا گیا کہ یہ بیماری سمجھ میں نہیں آ رہی، اور چونکہ یہ بیماری پاکستان میں سمجھ نہیں آ رہی تو اس کو ڈائیگنوز کریں گے برطانوی ڈاکٹرز۔ لیکن ہاشمی صاحب، برطانیہ میں جا کے بھی جو انیشل ٹریٹمنٹ ہوا، کوئی ڈائیگنوزز اس کا نہیں آیا کہ یہ اصل میں پلیٹلیٹس اس وقت کیوں اوپر جا رہے تھے اور کیوں نیچے آ رہے تھے، اتنی تیزی سے اوپر اور اتنی تیزی سے نیچے جا رہے تھے۔ کیونکہ یہاں کا جو میڈیکل بورڈ تھا اس کو تو بڑا عجیب لگ رہا تھا یہ، وہ تو بہت آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حیران بھی تھے، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس کا ہمارے پاس کوئی میڈیکلی کوئی جواب نہیں ہے کہ یہ کس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ صبح کے ٹائم آپ کے پلیٹلیٹس اور ہوں، پھر 1 گھنٹے کے بعد فلکچویٹ کر کے بالکل ایک پیک پہ چلے جائیں، اور پھر ایک باٹم پہ چلے جائیں 1 گھنٹے کے بعد۔ تو اب ان پلیٹلیٹس والی بیماری کی بنیاد پر میاں نواز شریف گئے تھے کہ یہ مسٹیریس بیماری ہے، اس کا پاکستان میں علاج نہیں ہے، پاکستانی ڈاکٹرز کو سمجھ نہیں آ رہی۔ لیکن اب میاں نواز شریف کو کیا بیماری ہے؟ اب تو ہم نے کتنا عرصہ سے ان کے پلیٹلیٹس کے متعلق کوئی بات نہیں سنی، کوئی ہم نے میاں نواز شریف کی پریسکرپشن تک نہیں دیکھی کہ میاں نواز شریف کو کوئی پیناڈول تک انہوں نے ریکمینڈ کی ہو اور اس کی پریسکرپشن وہ شیئر کریں۔ میاں نواز شریف کبھی کسی ہاسپٹل میں گئے ہیں یا نہیں گئے، ہم نے یہ بھی نہیں سنا۔ ہم نے مریم نواز سے یہ تک نہیں سنا کہ میاں نواز شریف کے سر میں درد ہو گیا۔ ہسپتال گئے رائے صاحب، لیکن رات نہیں رکے۔ جی ہاسپٹل تو ہم پاکستانی 1 مہینے میں 3 دفعہ میں جانا پڑتا ہے کلینکس۔ آپ کو مہینے میں 3 دفعہ فلو ہو جاتا ہے، بخار ہو جاتا ہے، سر درد ہو جاتا ہے۔ تو کیا میاں نواز شریف کو ایسی کوئی بیماری ہے کہ جس کا علاج پاکستان میں ممکن نہیں؟ اگر تو ان کے اوپر کوئی عام سا کیس ہوتا ہاشمی صاحب، اور وہ کیس ابھی عدالتوں میں چل رہا ہوتا، ثابت نہ ہوا ہوتا، تو پھر بھی ایک کہا جاتا کہ چلیں جی میاں نواز شریف کو کون سا عدالتوں نے قصوروار قرار دے دیا۔ عدالتوں نے تو ان کو مجرم قرار دے دیا، اشتہاری قرار دے دیا، مفرور قرار دے دیا، ان کے وارنٹ بھجوا دیے لندن میں کہ ان وارنٹس کی تعمیل کروائی جائے، ان کو گرفتار کروایا جائے، ان کی جائیدادیں نیلام کروانے کے لیے عدالتوں کے حکم نامے آ گئے۔ تو اس پوری صورتحال میں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ میاں نواز شریف کو وہاں سے پہلے مرحلے میں تو بے دخل کیا جانا چاہیے تھا برطانوی حکومت کی جانب سے، اور اگر برطانوی حکومت نے خود بے دخل نہیں کیا تو میاں نواز شریف ہی کوئی انقلابی لیڈر بن کے، سیاسی لیڈر بن کے یہاں پہ آ جائیں، کیونکہ ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ میں انقلابی لیڈر ہوں، میں مزاحمت کروں گا، اسٹیبلشمنٹ سے لڑوں گا، پاکستان کے اندر آئین کی جد و جہد کروں گا۔ دوسری جانب ان کو پتہ ہے کہ ان کو کوئی بیماری وغیرہ نہیں ہے، صرف اور صرف اپنے مقدمات سے بھاگنے کے لیے، جیل سے بچنے کے لیے اور عدالتوں کا سامنا نہ کرنے کے لیے وہ وہاں بیٹھے ہیں، اور اس قسم کی جعلی رپورٹ سامنے لا کے اپنا، مریم نواز کا، پوری شریف فیملی کا اور پوری مسلم لیگ نون کا مذاق اڑوا رہے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ جب سے یہ رپورٹ سامنے آئی ہے، یہ والی،
خاص طور پر اس کے جو یہ نکات ہیں کہ چہل قدمی کریں اور یہ کہ میاں نواز شریف کا دل ٹوٹا ہوا ہے. ظاہر ہے کہ اہلیہ ان کی وفات ہوئی ہے، اس کی وجہ سے ان کو صدمہ بھی ہوگا، لیکن جس طریقے سے اس معاملے کو اس رپورٹ میں مینشن کیا گیا ہے وہ بھی بہت ہی نامناسب الفاظ اس کے لیے استعمال کیے گئے ہیں. تو میاں نواز شریف نے تو اصل میں کوشش کی کہ شہباز شریف کو جو توہین عدالت کی ایک درخواست جانی ہے لاہور ہائی کورٹ میں، تو اس رپورٹ کے ذریعے خانہ پوری کر کے شہباز شریف وہاں پہ اپنا ایک ڈیفنس لے لیں، لیگل ڈیفنس. لیکن لاہور ہائی کورٹ کے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کورٹ میں اس وقت بال ہے، اور ان کو دیکھنا ہوگا کہ ایک مرتبہ تو شریف فیملی نے ان کو ڈسیو کیا، جس کے بعد لاہور ہائی کورٹ تنقید کی زد میں بھی آئی. تو کیا دوسری مرتبہ بھی لاہور ہائی کورٹ کو شریف فیملی اسی طرح ڈسیو کرنے میں کامیاب ہو جائے گی، یا اس مرتبہ لاہور ہائی کورٹ جو ہے وہ اس رپورٹ کو کوئی میرٹ پر دیکھے گی؟ جی سر، یہ تو وقت بتائے گا کہ کیونکہ اٹارنی جنرل آف پاکستان نے جو قانونی جتنے بھی پوائنٹس انہیں وہ پورا کر رہے، لیٹر لکھ دیا لیڈر آف اپوزیشن کو. اب یہ دیکھنا ہوگا کہ آنے والے دنوں کے اندر، کیونکہ انہیں خوف ضرور تھا کہ اگر انہوں نے کمپلائنس نہ کی تو پھر کیا ہوگا، کیونکہ اٹارنی جنرل آف پاکستان اب اس لیٹر کا کیونکہ جواب اگر نہیں آتا یا کچھ نہیں کیا جاتا تو ڈیفینیٹلی عدالت میں جب موو کریں گے تو توہین عدالت کی درخواست سے پہلے یا اس کارروائی کے دوران یہ کہا جائے گا کہ جناب ہم نے تو رپورٹ جو ہے وہ عدالت کے سامنے رکھ دی ہے، اور اگر آپ ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیں یا بات کرنا چاہیں تو اس رپورٹ کے اندر لکھ دیا گیا کہ ڈاکٹرز از ریڈی ٹو آنسر اینی کوشچنس. اب ویورز، یہ آج کا ہمارا شو تھا. اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.